बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हल्दमा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। पीएसएल में आज 2 मैचेस खेले जाने थे। अब से कुछ लम्हात पहले एक मैच खत्म हुआ। यह मैच था टूर्नामेंट की कामयाब तरीन टीम पेशावर ज़ल्मी और टूर्नामेंट की नाकाम टीमों में से एक क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दौरान। और पेशावर ज़ल्मी ने अपने ना हारने का रिकॉर्ड बरकरार रखा है। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल 11 में अब तक शिकस्त नहीं देखी। और आज के मैच की क्या सूरत हाल रही ये देखिएगा। पेशावर वर्सेस क्वेटा था, कमाल कर दिया। पीएसएल की हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कोर के करीब पहुंच गई आज ये टीम 255 रन बनाने के बाद। पीएसएल 11 में इससे बड़ा स्कोर आज तक किसी टीम ने नहीं बनाया। पूरी टीम ने 255 रन बना डाले सिर्फ 20 ओवर्स में। और इसमें जो स्टार कारकर्दगी थी, मेंडिस ने भी जबरदस्त खेला, 44 गेंदों पे 83। लेकिन बाबर आजम पीएसएल 11 में मतलब रुकने को नहीं आ रहे, छा गए। 52 गेंदों पर 100 रन बनाए बाबर आजम ने और नॉट आउट रहे। बहुत सारी तालियों की सूरत में मुबारकबाद देंगे जी बाबर आजम को, क्या बात है। पीएसएल की अपनी तीसरी सेंचुरी स्कोर की है और अपने करियर की 12वीं सेंचुरी स्कोर की है आज बाबर आजम ने। और 65 से ज्यादा मैचों के बाद बाबर आजम ने आज कोई सेंचुरी स्कोर की है, तो क्या बात है। बहुत बहुत मुबारकबाद, छा गए। 255 रन बनाए, 3 खिलाड़ी आउट हुए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का वैसे ही बुरा टाइम चल रहा है और नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल पूरे मैच में समझे कि अलिफ से लेके ये तक पेशावर ही छाई रही। कोई ऐसा मौका नहीं आया जब लगे कि इस मैच में कोई क्वेटा ही ना जीत जाए। और बड़े वाज़ेह तौर पे 255 के जवाब में 137 रन पे आज क्वेटा आउट हो गई। पेशावर ज़ल्मी ने, मुझे नहीं पता इस टूर्नामेंट में पीएसएल 11 में इससे बड़ी कोई शिकस्त हुई है रन की? नहीं हुई ना, नहीं हुई। रन से हुई, रन के एतबार से हुई इससे बड़ी शिकस्त 159 रन। 159, ओके। लेकिन दूसरी बड़ी शिकस्त कह लें, बहुत बड़ी 118 रन से पेशावर ने आज ये मैच जीत लिया। बहुत बहुत मुबारक हो। आज दिन के इब्तिदाई हिस्से में कराची किंग्स का मैच था। कराची की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही इस पीएसएल 11 में। कराची ने पहला मैच खेला, जीत गई, दूसरा खेला, जीत गई, तीसरा खेला, जीत गई। एक स्टेज था पॉइंट्स टेबल में कराची किंग्स सबसे तगड़ी टीम थी थोड़े दिनों पहले तक, वाहिद टीम थी जो कि नाकाबिले शिकस्त थी। 3 मैच खेले, तीनों जीते। चौथा खेला, चौथा हारा, पांचवा खेला, पांचवा हारा, छठा खेला, छठा हारा, आज 7वां खेला और 7वां हारा। कराची किंग्स पहले 3 मैच जीत गई, बाकी चारों हार गई। आज मुल्तान में मुकाबला कराची था, मुल्तान ने 207 रन बनाए। स्कोर कार्ड आपके सामने है। कराची किंग्स की इनिंग्स का आगाज हुआ। एक मुकाबले में ऐसे मोमेंट्स आए जब लगा कि मैच कराची के हाथ में आ गया है, शायद थोड़ा अच्छा हो जाए मामला। कराची किंग्स के पास आज डेविड वार्नर भी नहीं थे, वसीम तो है ही नहीं, और आज आजम खान भी नहीं थे। नतीजतन मुल्तान की टीम आखिरकार 11 रन के मार्जिन से आज का मैच जीत गई। कराची एक और मैच हार गई, मुल्तान एक और मैच जीत गई। सो अब आज वो दिन है जब हम पॉइंट टेबल में निगाह डालेंगे तो हमें बिल्कुल सही तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी। वो इसलिए कि तमाम टीमों ने ही 2 को छोड़ के 7-7 मैचेस खेल लिए हैं। सो नाउ वी एग्जैक्टली नो कि कौन सी टीम कहां खड़ी है, क्योंकि सब ने तकरीबन इक्वल नंबर ऑफ मैचेस खेल लिए हैं। पेशावर तो आप समझ लें, मतलब जाहिर है पकड़ाई नहीं दे रही। 8 मैचेस खेले हैं, हारा एक भी नहीं है, एक में बारिश हो गई थी, जीते 7 हैं। पेशावर नंबर 1 है, पेशावर क्वालिफाई। सबसे आखिर में आए जरा एक लम्हे को, पिंडी 7 मैच खेले हैं, 7 के साथ हार गई है, तो समझेंगे पिंडी हो गई आउट। अब मुल्तान के भी हालात अच्छे हो गए आज का मैच जीतने के बाद, 7 में से 5 जीत गई है। इस्लामाबाद के भी हालात इतने बुरे नहीं है, 7 में से 4 जीत गई है। अब यहां से कहानी शुरू होती है खराब, और बजाहिर ऐसा लगता है कि अब यहां से जो टीम्स हैं, इन चारों टीमों में से कोई एक टीम आगे जाएगी, बाकी 3 आगे निकल जाएंगी, ऐसा लगता है। अब तक देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि क्वेटा 8 में से 3 मैच जीती है, हैदराबाद 7 में से 3, लाहौर 7 में से 3, कराची 7 में से 3। तो हैदराबाद, लाहौर, कराची तीनों टीमों ने 7-7 मैच खेले, तीनों टीमों ने 3-3 मैच जीते हैं।
کوئٹہ نے بھی 3 جیتے 8 کھیل کے. تو یہ چاروں ٹیمیں اس وقت ان پر ایکولی برا وقت آیا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ٹیم آگے جائے گی. کوئٹہ, حیدرآباد, لاہور یا کراچی, یہ ہے اب تک کی صورتحال. ہم ذرا کرکٹ کی بات کریں گے, پھر مہمان سے بات کریں گے, لیکن میں مہمان کا تعارف چاہتا ہوں کہ آج پہلے ہی کرا دوں, چونکہ ہمارے بڑے سینئر عرض عزیز ہیں. تو یہ نہ ہو کہ مجھے ڈانٹ ہی پڑ جائے کہ بھائی میں آپ بیٹھا ہوں, آپ مجھ سے کب بات. تو میں اس لیے, کیا بات ہے ان کی, اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی چاقو چوبند, توانا, ہنستا, مسکراتا, کھیلتا اور یہ اپنے اولاد کی اور اپنے پوتوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. اور پاکستان کے زبردست اداکار, کامیڈین, مطلب جو کہیں نام ہی کافی ہے. بہروز بھائی, بہروز سلواری سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج بخیر, خیریت سے؟ بہت اچھے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اس کا بڑا احسان ہے, اور پاکستان کا نام اس وقت ٹاپ. کیا بات ہے, اس میں تو ہم بات کریں گے, بڑا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. دنیا میں پاکستان کا نام ٹاپ پہ ہے, اور میں سلوٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو, فیلڈ مارشل صاحب کو, جن کی کوششوں سے ہمیں اتنی عزتیں مل رہی ہیں. عزت اللہ دینے والا ہے, لیکن ذریعہ بنایا اللہ نے, لیکن ذریعہ وہ ہے. اور انشاءاللہ آگے اور ابھی. اور دوسرا, کرکٹ کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھنا. ٹھیک ہے, میں ذرا کرکٹ میں ان سے پوچھ کے پھر ذرا آپ سے کچھ گپ لگا, کیا اجازت ہے؟ گپے لگائیں گے کرکٹ کے بارے نہیں, کرکٹ کا کچھ نہیں پوچھا. ٹھیک ہے بھائی. باسط بھائی, پہلے شروع کرتے ہیں پشاور سے. کمال ہے, مطلب بابر کی کپتانی, بابر کی بیٹنگ, اور پشاور ایز اے ٹیم ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی خانے ہیں سب ٹک ہیں پشاور زلمی کے, ایسا ہی ہے. ابھی تک جتنے بھی پلیئرز ہیں سب پرفارم بھی کر رہے ہیں. ہاں. جو نئے بالرز کو کھلایا جا رہا ہے وہ بھی, اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں مینڈس اور آج بابر نے جس طرح تیسری 100 پارٹنرشپ کری ہے 135 رن کی. آئی ایم رائٹ شاہد بھائی؟ تو یہ جاتا ہے کریڈٹ جی مینجمنٹ کو, بابر کو, بابر کے جتنے بھی لڑکے ہیں, لیکن ٹاپ کلاس. ویسے بابر کی ہمیشہ ہی پی ایس ایل میں پرفارمنس اچھی ہوتی ہے, مینڈس بہت اچھا کھیل رہا ہے. آلرائٹ, اوکے. ایز اے ٹیم آپ سے میں آج کی تاریخ میں پوچھوں کہ کون سی ٹیم فیوریٹ ہے, ٹرافی اٹھاتی لگ رہی ہے, تو پشاور زلمی کا ہی نام لیں گے آپ, اور کس کا نام لیں گے؟ کس کا نام لیں گے؟ اور اس وقت پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا بھی جیت سکتا ہے پنڈی, پنڈی باس میں. ہاں, پہلے ہی کہا تھا 2 میچز کے بعد مجھے لگ رہا ہے یہ انبیٹن ہی آپ نے کہا تھا, بالکل کہا تھا. جی جی جی. اور پرفارمنس بھی ایسی ہے. دیکھیں اس ٹیم کی کامیابی اس سال کیوں ہے کہ مینڈس ساتھ بہت اچھا دے رہا, بڑی ٹاپ کلاس فارم میں ہے, رنز کر رہا ہر میچ میں. جو پچھلے 2-3 سیزن سے نا پشاور زلمی کے پاس ایسا کوئی پلیئر نہیں تھا لمبا کھیلنے والا, کیونکہ بابر کو پھر ڈیپ جانا پڑتا تھا, وہ اس لیے وہ جیت نہیں پا رہے تھے. تو مینڈس کا بڑا ساتھ. پھر باقی جو پلیئرز ہیں ان سب کو پتا ہے کہ ہمارا رول کیا ہے, کلیئرٹی کیسے, ہم نے میچ کو کیسے لے کے جانا. اب ٹیم ایک پہ ڈیپینڈ نہیں کری, جو کھیل رہا ہے وہ میچ جتوا رہا, تو یہی کامیابی. اور ٹاپ کلاس 100, تیسرا 100 بنایا. میری خواہش ہے کہ پی ایس ایل کے سب سے زیادہ 100 کرے, کیونکہ کرنے بھی چاہیے. کیا بات ہے, ٹاپ آرڈر میں کھیلتا, اور جیسے فارم ہے اسی سال یہ ریکارڈ ٹوٹنا چاہیے سب سے زیادہ 100 بنانے والا. کیا بات ہے. اور بابر اعظم بالکل پاکستان کے تمام تر شائقین کرکٹ کی جان ہے. بابر اعظم کا نام ہو گیا مغل اعظم. مغل اعظم یہ کہہ دیا نا, بس ختم ہوئی بات. کیا بات ہے, اللہ بہت کامیابیاں دے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ تو بڑے, یعنی آج کے میچ میں کوئٹہ کہیں تھا ہی نہیں. جتنے 40 اوور 37 تو جتنے پڑے ہیں اس میں کوئٹہ تھا ہی نہیں, پشاور ہی پشاور تھا. وہی مین بالرز ان کو دکھ دے رہے ہیں. ان کے 2 فاسٹ بالرز کے 8 اوور میں 112 رن, ان کے 2 اسپنرز ابرار اور عثمان طارق کے 94 رنز 8 اوورز میں بہت پٹے ہیں وہ. اور یہ آسٹریلین سوائل کی پچ ہے, ان 7 پچوں میں سے 2 آسٹریلین سوائل کی پچیں ہیں, اور دونوں پہ زلمی نے پہلی دفعہ 246 کیا اور آج 255 کر دیا, جو پی ایس ایل کی تاریخ کا 3rd ہائیسٹ اسکور ہے. ان کا اپنا ہائیسٹ ہے پی ایس ایل کی تاریخ 263 ہے نا ان کا, جو پی ایس ایل کا ایور ہائیسٹ ہے. 262. اور آج انہوں نے, اور بابر اعظم جس طرح آج کھیلا ہے, جو 3000 اننگز ہیں 50 بالوں کی, اس میں یہ پہلا بیٹر ہے جس نے صرف ایک ڈاٹ بال کھیلی ہے. یہ اپنی حیثیت کا ایک منفرد ریکارڈ ہے بابر اعظم. پاکستان کو اب یہی والا بابر اعظم انٹرنیشنل کرکٹ میں چاہیے انشاءاللہ. ہم سب زلمی جس طرح کھیل رہی ہے ان کا نام پشاور ظلمی ہونا چاہیے. صرف ایک ٹیم ان کے ظلم سے بچی ہے, اور وہ اسلام آباد یونائیٹڈ ہے, اس لیے کہ ان کا میچ بارش کی نظر ہو گیا. رائٹ, انشاءاللہ. سو باسط بھائی, ایک اور ٹیم ہے, اس کا نام کراچی کنگز ہے. یہ اس ٹیم نے اپنی اڑان یوں اڑی ہے کہ جیسے لگا یہ تو پی ایس ایل ان کا ہے, اور اس کے بعد گران بھی یوں ہوئی ہے کہ لگا ہے کہ کہیں ہے ہی نہیں. یہ کیا ہو گیا ہے آج؟ چلو میچ کم از کم تھوڑا بہت ایسا لگا کہ پھنسا ہے, حالانکہ آج وارنر میں نہیں تھے, اعظم خان میں نہیں تھے, وسیم میں نہیں تھے, لیکن کراچی کے لیے اب تو اس ٹورنامنٹ کی بقا کا سوال ہو گیا نا. آج کی میچ ہارنے کے بعد اگلے 3 جیتنے تو ہی کوئی گیم بنے گی نا. جہاں پہ جیتے ہیں ہم وہیں پہ جا رہے ہیں.
لاہور میں ہی لاہور میں تو آپ کو امید ہے کہ دوبارہ لاہور میں جا کے کچھ؟ ہاں لاہور میں وارنر بھی آ جائے گا جو شوٹ کرتا ہے کراچی کنگ کے بیٹرز کو، پہلی چیز. دوسرا یہ کہ بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، بار بار یہی بات کرتے ہیں، کیپٹنسی اپ ٹو مارک نہیں کر رہا موئن. آج خوش دل نے جب پہلے اوور میں آؤٹ کر دیا اور اگلے اوور میں اس کو ایک چھکا لگا بیٹ بال پہ، اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ آپ کا ٹرمپ کارڈ ہوتا. اور میرے خیال ہے وہ ایک چھوٹا سا فیصلہ آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ انہوں نے پھر پارٹنرشپ کری، شان مسعود نے پھیٹا لگایا، اپنا فلپی نے پھیٹا لگایا، تو سمجھ میں بھائی کراچی کو کیا ایک چیز کرنی پڑے گی ورنہ تو کیونکہ اب تو ٹورنامنٹ میں رہنے یا نہ رہنے کا سوال پیدا ہو گیا ہے. میچز جیتنے پڑیں گے ٹاپ 4 میں رہنے کے لیے. اب تو اور میچز جیتنے کے لیے کیا ایک چیز کرنی پڑے گی؟ وہ اپنی بالنگ جو ہے جو باسط بھائی نے آئیڈینٹیفائی کی ہے، اب ایک بیسٹ پلیئر کو آؤٹ کیا خوش دل نے، آپ اگلا اوور نہیں کروا رہے اس سے، اور اسی نے 3 آؤٹ کیے ہوئے ہیں. تو کافی مسٹیک کی ہے کپتانی کی وجہ سے. اور بیٹنگ میں پھر بھی میں سمجھتا ہوں آج کراچی نے بڑی اچھی فائٹ کی. کم از کم پھنسا تو صحیح تھوڑا کہیں نہ کہیں. اووروں میں 25 چیزیبل تھا. وہ عباس افریدی نہ آؤٹ ہوتا، وہ نیچے انہوں نے زیادہ اچھا کھیلا ہے، شاید حسن اور عباس اور سیڈل نے اپنا ایکسپیرینس دکھایا. جی تو آپ بتا دیں کہ کوئی خبر ہے کہ اگلے میچ تک یہ اعظم کا بیک سٹرین اور وارنر کا بیک سٹرین اور وسیم بھی نہیں ہے، تو یہ تو بڑا اگر آدھی ٹیم نکل گئی. اگر کراچی کنگز کی بیک مضبوط کرنی ہے تو ان دونوں کو بیک ہونا پڑے گا، ادروائز مشکل ہے. اور اگلا میچ ہے بھی پشاور زلمی سے کے دن پشاور. اور ایسے واقعات ہیں، ایسی ہسٹری ہے کہ اسلام آباد یونائیٹڈ جب پہلا سیزن کھیل رہی تھی اسی طرح کی بری پوزیشن تھی، اور ملتان سلطان بھی اسی طرح کی پوزیشن سے ٹائٹل جیتی ہے، لاہور قلندر بھی اسی طرح کی بری پوزیشن سے کم بیک کیا. یقین کرنا پڑے گا اپنے اوپر. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم ذرا بیروز بھائی سے گپ شپ لگائیں، ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں مجھ میں تو بڑے اچھے بھائی ہیں، ہمارا بڑا احترام کا تعلق ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ میئر ہیں اس شہر کے، اور کیا بات ہے. مرتضیٰ بھائی تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو. کیسے ٹھیک ہے؟ ٹھاک، اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. بہت زبردست سڑکیں بنی ہوئی بھائی. یہ جو گٹر آپ کی نکلا ہوا ہے نا یہ آفس کے بعد، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے معذرت کے ساتھ. آپ لوگ تیار ہو کے ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہو اور آگے صرف نہیں ٹارگٹ کرتے ہو. بھائی میرا پیج جا کے دیکھو آپ، میرا فیس بک کا پیج دیکھو، الحمدللہ ساری سڑکیں بالکل. میں نے پوچھا ہی نہیں، میں گپ شپ لگا رہا تھا. یار یہ بوتیک کے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں اور آ کے مجھے پتا ہے، سب پتا ہے میرے بھائی، میں اپنا کام کرنا جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہو سڑک نہیں بنی، بھائی میں خود آیا ہوں ابھی آپ کے شو میں آیا ہوں، ٹھیک ہے بھائی. مرتضیٰ بھائی ہم کرکٹ کو ڈسکس کرنے آئے مرتضیٰ بھائی. نہیں بھائی دیکھیں بات سنیں، بات ہوگی انصاف کی، ٹھیک ہے. آپ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے، ٹھیک ہے. میں سڑک سے نہیں آیا، میں تاروں سے چل کے آیا ہوں، کوئی بات نہیں ایسی بات. یہ والی تو بنا دیں وقت پر آدھی میں کچھ کہنا ہے، عام شہری کچھ کہنا چاہتا. وسیم بھائی آج نا چھوٹا سا ایک حادثہ ہوا، ایئر وائی میں آ رہا تھا گاڑی میں، تو کسی نے میری گاڑی مار دی، تو لڑائی ہو گئی، تو مجھے بھی غصہ آیا، تو میں نے اپنے ڈرائیور کو بولا بھائی اس کو رگڑ دو. رگڑ دو، آواز آ گئی ہے وسیم، رگڑ دو. تمہارے پروڈیوسر نے بولا ہے نا فواد خان نے رگڑ دو، مجھے پتا نہیں کرتے ہو آپ لوگ، پتا بھی نہیں نہیں. مجھ سے کچھ نہیں چھپا ہوا بھائی، مجھے پتا بھی نہیں. لوگ یہاں بیٹھ کے جب شہر کی برائی کرو گے نا میرے بھائی، میں کیسے کام کروں گا؟ ہر چیز سازش تو نہیں ہوتی نا بھائی. سڑکیں بہت اچھی ہیں، سڑکوں پہ کوئی بات نہیں کرے گا. آپ کو پتا ہے میرے بڑے بھائی ہیں، ان کا بیٹا پیدا ہوا، تو ہم نے ان کی دعوت کی گھر پہ کہ یار بیٹا پیدا ہوا گھر آ جائے. تو ان کو پتا ہے جب وہ گلشن سے ہمارے گھر پہنچے ہیں تو ان کا بیٹا 18 سال کا. میرے بھائی بات سنیں، آپ لوگ یہاں سے ڈاکٹر آپ کو بولتا تھا بھائی آپ پرفضا مقام کے لیے پہاڑی علاقے میں جاؤ، یہی بولتا تھا نا وسیم؟ خالے قسم بتا دے سب کو، یہی بولتے تھے. آج اگر آپ کے اس میئر نے 3 کروڑ کے شہر کے میئر نے اگر آپ کو ایسی سڑکیں دے دی ہیں کہ بیچ میں اچانک سے پہاڑ آ جاتا ہے، تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایسے ناراض ہو رہے. میں تو آپ بالکل میں نے سفید پینٹ پہن کے جو تم امیتابھ بچن بن کر آ گئے ہو نا بھائی، یہ نہیں ہوگا. پرسنل اٹیک کر رہے ہو آپ. آپ اسی ایشو پہ بات کریں، آپ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں. مطلب یار ایشو پہ یار میں کب سے پرفارمنس. آپ بیٹھے تو میں گواہ ہوں، تم لوگ سارے مل کے ادھر جو بابر اعظم کا حال کرتے تھے، آج دیکھو تم لوگ. مرزا بھائی کمال یہ ہے کہ میں نے نا اب تک آپ کو کیمرے کھلے ہوئے میں نے آپ کو صرف کہا السلام علیکم سر کیا حال ہے. میں نے آپ سے سوال بھی نہیں پوچھا اور آپ مجھ پہ جو چڑھائی گئے، میں نے پوچھا بھی نہیں آپ سے کوئی. مجھے پتا ہے میری برائی ہونی ہے نا بھائی، مجھے سوال تو پوچھنے کی اجازت دیتے ہیں آپ. 3 کروڑ کے شہر کا میئر ہونا، میری غلطی یہی ہے بھائی، میری غلطی یہی ہے. 25 کروڑ کی گھڑی پہن کے نا سوال کرنا بہت آسان ہے. میں ایک منٹ ذرا
میں ایک ویڈیو بنا لوں اپنے پیج کے لیے. خواتین و حضرات, میں اس وقت لیاری ندی کے سامنے کھڑا ہوں. یہ 4-5 مگرمچھ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. بھائی ہم لوگ ہیں, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا میں یا تو نکال دو نا مجھے. نہیں نکالے, میں نے آپ سے بات ہی نہیں کی, میں نے خالی سلام کیا, میں تو بات کرنا چاہتا تھا ابھی. دیکھیں سر, ویسے ایک بات ہے, جب آپ ایئر میں آپ کو کھڈے محسوس ہوئے؟ کون سے کھڈے؟ کھڈے نہیں محسوس ہوئے؟ کھڈا نہیں ہے. آپ اپنا نیچے والا دھڑ چیک کرو, سن ہو گیا. میں بات کر, میں سر بہروز بھائی بھی اسی شہر کے. بہروز بھائی ایک بات پہ, اچھا پہلے ذرا ہمارے بھائی ہیں لیکن آپ تو ان کے بزرگ ہیں, اس لیے آپ ذرا ان کو کہہ سکتے ہیں, مجھ سے تو اکثر ناراض رہتے ہیں, کوئی ان کو مشورہ ہے؟ نہیں مرتضی بھائی, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, خدا کے واسطے کام کریں یار, اللہ بھائی آرام نہیں کر رہے یار. کہاں آرام کیا میں نے؟ آپ نے کبھی مجھے شارع فیصل پہ سوتے ہوئے دیکھا؟ آپ ہر بات میں لڑائی کیوں شروع؟ ابھی وہ ایک بات کر رہے ہیں آرام سے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں بات تو سن لیں, آپ تو بات ہی نہیں کرنے دے رہے. ایسے کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے پھر آپ لوگ کر لو, میں ٹیپ لگا کے بیٹھ جاتا. نہیں سر, وہ سب بھی تو خاموش بیٹھے نا, مطلب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم نے کوئی مطلب سچے ہیں وہ لوگ, ایک لفظ نہیں بولا میرے خلاف. ہم نا اچھا ٹھیک ہے وسیم بھائی, آپ ان پہ تنقید نہیں کریں. آپ کو پتا ہے اس سال ان کو تمغہ امتیاز مل رہا ہے. اچھا, بیسٹ ایکٹر کا. ذرا بھائی اچھا یہی کرنا ہے وسیم, تو پھر میں چلا نہیں آپ نہیں, میں نے کیا بولا, انہوں نے بولا, آپ ان کو بولے, میں نے کیا کیا؟ مجھے سب پتا, آپ لوگ پلاننگ سے گھیر کے مارتے ہیں. نہیں پلاننگ کیا ہو گیا؟ نہیں مرتضی بھائی, ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں یار, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھا کام کریں. آپ برے کاموں میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں یار؟ اور غصہ بہت کر جاتے ہیں آج کل, اور ہر بات لوگوں کا اپنا قصور ہے. وسیم, اس شہر میں سر بات تو کرنے دیں, ایک سیکنڈ تو دے مجھے, میں بات. اس شہر میں بارش ہوتی ہے, سارا بارش کا پانی جا کے جب ایک جگہ جمع ہوتا ہے, بھائی آپ لوگ اپنے گھروں سے دودھ لاؤ, پتی لاؤ, اس کو چائے بنا کے پیو. اچھا یہ ہمارا قصور ہے, ٹھیک. حل بھی میں دوں اور برا بھی میں بناؤں. اچھا نہیں ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. چلیں. اچھا بہروز بھائی ذرا بتائیں, میں تھوڑی سی بات کر لوں, اجازت. آپ کو کیا لگتا ہے وہ گیفر ٹیپ ہے, گیفر ٹیپ بلیک کلر کا, کیوں آپ کو کچھ کرنا ہے؟ نہیں مجھے کام ہے مرتضی بھائی سے. اچھا منہ پہ نہیں نا؟ ہاں. اچھا گھیر کے مار رہے ہیں. کیا ہو گیا اگر آپ منہ پہ ٹیپ آپ کیسے میں آپ پوچھتے ہیں, میں نے کب کہا ہے یار کہ مرتضی بھائی کے ٹیپ لگاؤں گا, مجھے ضرورت ہے. اچھا ایسے کوئی کام ہے کوئی؟ اچھا ویسے آپ ان کے منہ پہ ٹیپ لگا دیں گے, فرق نہیں پڑے گا, یہ اس کے بغیر بھی بول لیتے ہیں. حالانکہ روز وہاں سے بھاگتا ہوا رہا ہے, کہیں گڈھا نظر آیا تجھے؟ ارے ہاں یہ بات صحیح نہیں ہے نا, رستہ صاف ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. نہیں میں تھوڑی سی بات کر لوں مرتضی جی پلیز. سر آپ بتائیں بہروز بھائی, کرکٹ میں تھوڑا آتے ہیں, آپ کے خیال میں ابھی ساری ٹیموں کے حالات سن لیے, کون سی ٹیم جیتے گی آپ کے خیال میں؟ میں پاکستان ہمارا ملک ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. لیکن میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں. جی کراچی سے مجھے بہت پیار ہے. کراچی کنگ سے بھی مجھے پیار تھا. ہاں پھر اس پیار میں رکاوٹیں آ گئی. نہیں جو پرفارمنس ہے یار, گاڈ سیک, آپ لوگ اتنے ماہر, باسط بھائی, اپنا کامی بھائی ہیں, آپ لوگ مقصد ہے کوئی ایسی روشنی ان پہ ڈالیں جو ڈائریکٹ پوری ٹیم پہ جا کر روشنی پڑ جائے تو, ہاں, تاکہ اندھیروں سے نکلے ٹیم. یہ بہت تکلیف دہ ہے. کم از کم جو کرکٹ سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, تو میں گزارش کروں گا اپنی پوری ٹیم سے, کراچی کنگ کی, اللہ کا واسطہ ہماری عزتوں کا تھوڑی مہربانی کرو. اللہ. اچھا کراچی کنگز کی بری کارکردگی کی ذمہ دار تو یہ نہیں ہے نا کہ آپ کے میئر ذمہ دار ہے کراچی کا. یہ میں نے آپ کا دفاع کیا ہے, صرف ایک بات, آپ کا دفاع کیا ہے. ایک بات کامن ہے, یہ کراچی کے میئر ہیں. ہاں کراچی کنگ جو ہے وہ کراچی کی ٹیم ہے. بھائی یہ ایک بات سر میں فل ان دا بلینک سے تھوڑا ماحول ہلکا کرتے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بہروز سر کہہ رہے ہیں کہ باسط بھائی کو, کامی بھائی کو, کہ پلیئرز پہ کوئی ایسی روشنی ڈالے کہ پوری ٹیم روشن ہو. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس شو میں بیٹھ کے بہت روشنی ڈالتے ہیں, لیکن وہ 90s کے پلیئر کہہ کے نا وہ روشنی بند کر دیتے ہیں ہر بار. نہیں وہ تھوڑا سا اپنا اوپینین نہیں ہے. آدھی آپ تو خاموش رہے تو اچھا. اور کرکٹ پہ تجزیہ کرنے والے تو یہ آخری انسان ہونے چاہیے. دیکھیے عمر 46 برس اور اب تک شادی نہیں کر رہے. بھائی آپ مجھ سے بات نہ کریں. اسی لیے لکھ کے لایا ہے آج کہ آئی ایم ناٹ اولڈ. دیکھیں اس کی شرٹ پہ لکھا ہے, ہاں آئی ایم ناٹ اولڈ. نیچے لکھا ہے بٹ آئی ایم کلاسک. ایڈورٹائزمنٹ بھی. جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا, تب وہ بتا جائے کہ میں نہیں ہوا, وہ لکھتا ہے کہ میں نہیں ہوا. اسی طرح جب انسان کو لگتا ہے شہر صحیح نہیں ہوا, تب وہ بتاتا ہے کہ شہر صحیح ہو گیا. ایک جنرل بات ہے, ایک جنرل بات کی آپ کو نہیں بولا. وسیم اگر جھگڑا کرنا ہے نا سر, جھگڑا نہیں کر لیتے, میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. میری آ جاؤ, آپ بھی جوتے اتارو, میں بھی اتاروں. سر مجھے کہنے فل ان بلینک ہم بڑھتے ہیں, کچھ معصومانہ سوالات کی جانے. بھائی انہی صاحب نے مجھے کچھ فل ان دا بلینکس لکھ کے دیے, ایسے ہی کچھ ذرا خالی جگہ پر کریں, ایسی تفریح اندر آپ. تو وہ یہ ہے کہ بھائی وسیم, پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی میں گیس ہو جاتا ہوں.
یہ لکھ کے کس نے دیا؟ اس ڈیش میں آپ کو کچھ لکھ کے کس نے دیا؟ ہاں دوبارہ پڑھیے. پتہ نہیں کیوں وسیم کبھی کبھی میں ڈیش ہو جاتا ہوں. پاگل. اچھا کبھی کبھی یار کیا مطلب ہے؟ نہیں, جب شادی میں دیر ہو جائے تو آدمی باولا ہو. نہیں تو آپ کو ان کا تھوڑی بتانا ہے, آپ کو اپنا بتانا ہے. آپ کو اپنے بارے میں بتانا. آپ بتائیں, یہ بات آپ پہ گئی ہے. ارے بھائی اپنے آپ کو ہی کہہ دیا. نہیں غلطی سے کہہ دیا, ان کا مطلب یہ نہیں. غلطی سے نہیں کہا, جس نے لکھا ہے اس کے حوالے سے کہا ہے. اور اگر مجھ سے پوچھ رہے آپ میں, یعنی یہ سوال بہروز سبزواری کے بارے میں, بہروز سبزواری کہہ رہے کبھی کبھی پتہ نہیں کیوں میں ڈیش ہو جاتا ہوں, تو کیا کہیں گے آپ؟ میری شادی کو 40 برس ہو گئے ماشاءاللہ, اور کبھی کبھی میں تھوڑا سا ناخوش ہوتا ہوں لیکن خوش رہتا ہوں. بہت زیادہ. کبھی کبھی میں تھوڑا سا ناخوش, تھوڑا سا. یہ تو وہی والا جواب واپس ہو گیا. نہیں, یعنی آپ 40 سال کی شادی شدہ زندگی میں, آپ 40 سال کی شادی شدہ زندگی میں کچھ 40 منٹ ناراض ہوئے ہوں گے, مطلب بہت ہی کم ہے, اتنا کم بھی نہیں ہے. 4 منٹ بس. ارے اس کے بعد دیکھیے, اس لیے تم سے کہتا ہوں, دیکھیے جس کی بیوی, جس کی شریک حیات جی اچھی ہو تو وہ اس سے ناراض رہ ہی نہیں سکتا 5 منٹ سے زیادہ. کیا بات ہے, ٹھیک ہو گیا. بھائی مجھے کیا پتا, مجھے کہہ رہے ہیں لیاری ندی کہاں جا رہی ہے, مجھے کیا پتا. لیاری ندی کے ٹاپک سے نکل کے ہم میں آگے بڑھو. اچھا بھائی بہروز بھائی آپ نے فل کرنا. وسیم, آج کل کے بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیش. آج کل کے بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے بچوں کا, ظاہر ہے میں اپنے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی, آج کل کے بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ وقت پہ شادی نہیں کرتے. ارے اوہو, اچھا بھائی. اب اگلا سوال میں, اب آپ اس میں بھی شاید میرے بہروز بھائی, میں نہیں کہ آپ سے سوال ہے, میرے اور میرے بیٹے میں, یہ آپ سے سوال, میرے اور میرے بیٹے میں وسیم سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم دونوں کی عمر میں 30 سال کا فرق ہے. واہ واہ, یہی فرق ہے. میتھس بتائیے بہروز بھائی نے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈیش ہے. سوشل میڈیا کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈیش ہے. ہاں, اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ دیکھیے میں بہت کھلی زبان کا آدمی ہوں, آپ کو پتا ہے. جی تو آپ گالی دے دو, کوئی مسئلہ نہیں, گالی دے دو آپ. نہیں, آپ کیوں انکریج کر رہے ہیں, مطلب کیا ہو گیا. جی سوشل میڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیش ہے. سوشل میڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت ضروری ہے. ضروری ہے. ہاں, بچ گئے. ہمارا یار اس کی وجہ ہے نا. جی کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنی چیزیں آسان ہو گئی ہیں. ٹھیک بات ہے. بہت چیزیں آپ کو پتہ نہیں تھی وہ پتہ چل گئی ہیں, لیکن اس کی برائیاں اپنی جگہ ہیں. تو اچھائیاں برائیوں کا فیصلہ تو آپ نے خود کرنا. بالکل ٹھیک بات ہے. کیوں مرتضیٰ بھائی؟ بہت بہترین بات کی, لیکن دیکھیں کرٹیسزم کا ایک طریقہ کار ابھی تو بات ختم ہو گئی. 4 لاکھ کے جوتے پہنے ہوئے اور آپ کراچی کے نہیں اتنے مہنگے جوتے, آپ پرسنل اٹیک پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کروڑوں کے آدمی بن کے گھوم رہے ہو یار. کروڑوں کا کچھ میں نہیں ہوں, کروڑوں کا آدمی. سر کیا ہو گیا؟ اچھا بھائی, چونکہ سر آئے ہیں, اچھا پہلے میں تاکہ پھر سر کو یہ نہ لگے خالی میری بات ہو رہی ہے. بھائی خان صاحب کی سب سے بڑی خوبی ڈیش ہے اور خامی ڈیش ہے. ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں نا. خان صاحب کی, عمران خان صاحب کی سب سے بڑی خوبی ڈیش ہے, سب سے بڑی خامی ڈیش ہے. دیکھیں جی, خان جو ہوتے ہیں وہ بہت بہادر ہوتے ہیں, تو خوبی یہ ہے کہ دلیر ہے. ٹھیک. خامی کٹ چائے پیتے ہیں, خامی جی اگر نسوار نہ کھائیں تو. نہیں, میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. آپ تو اچھا بہروز بھائی کیا ہو گیا, یہی بول رہا ہوں یار, مجھے میں کچھ اور سمجھا. عمران خان صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے ڈیش, اور سب سے بڑی خامی یہ ہے ڈیش. عمران خان صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک بہترین کپتان تھے. ٹھیک, یہ ان کی خوبی ہے. بالکل ٹھیک. انہوں نے ہمیں ورلڈ کپ جتوایا. خامی تو بتا ہی چکے ہیں یہ پہلے. نہیں, ان کی نہیں بتائی. جی, خامی یہ ہے کہ ان میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, ذرا ریجڈ ہے. اور سر کی جو جماعت ہے پیپلز پارٹی, یار آپ مجھے اشارے کر دو, حملہ کر دو. حملہ نہیں, آخری سوال ہے, ختم ہو گیا مقابلہ. یار باسط بھائی مجھے اشارے کر رہے ہیں یار. کس قسم کے بھائی, یہ عمر ہے آپ کی, میں اشارے کروں گا. نہیں آپ بھائی کیا ہو گیا, اتنا خوبصورت کوٹ پہن کے ماشاءاللہ. آپ نے بھی تو ماشاءاللہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے. باسط آپ کیا اشارے کر رہے تھے, کس قسم کے؟ پتہ نہیں یار, عمران خان کا نام آ گیا تو ایک کام کرے, چیئر ادھر لے. اچھا نہیں, اچھا نا آخری بھائی, تو یہ بتائیں کہ مرتضیٰ بھائی کو کہ بھائی آپ کی جماعت کی یعنی کہ پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی خوبی ڈیش ہے اور خامی ڈیش ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی
کو बनाने वाले शहीद भुट्टो साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो, और बीबी ने 4 चांद लगाए पीपल्स पार्टी। ये खूबी में आ गया, ठीक। ये खूबी है। और खामी क्या है जी? खाबी ये है कि सड़कें बनवा दें यार। देखें सर, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों सर, ने ये तायुन कर लिया है कि सड़कें बनती है, मैं रात को जाके ठोक नहीं तो किसी ने नहीं कहा। चलो भाई, मेहरों तक जाते जाते इससे पहले कि हम गेम खेलें, कोई एक शेर तो सुना देना आपका, कोई जो शेर आपके जहन में आ रहा हो, फिर जरा यहाँ 1-2 शेर सुनते हैं, वार्म अप हो जाए, फिर हम मुकाबले का आगाज करते हैं। शेर है इरशाद। थोड़ा सा मकसद है जो लोग सोचते हैं, हाँ, क्योंकि अल्लाह ने हम सबको बड़ी नेमतों से नवाजा, जितने यहाँ बैठे हैं और तकरीबन जो देख रहे हैं वो सब, ठीक। जब भी याद आती है भूख और प्यास लोगों की, अच्छा, ओहो, जब भी याद आती है भूख और प्यास लोगों की, हाथ रोक लेता हूं पेट भर के खाने से। वाह वाह वाह, बात गहरी वही तो वजह है। गहरी आपको शेर सुनाना चाहते पहल कर दी, वरना यकीन करो आज मैंने भी यही पढ़ा है फेसबुक। आप शेर सुना दो ताकि माहौल चेंज हो जाए। अर्ज किया है कि हमने कब चाहा कि वो हमारा हो जाए, जी ठीक है, इतना करीब आ जाए कि आंखों को गुजारा हो जाए। जी, हम जिसको पास बिठा ले वो बिछड़ जाता है। जी जी, तुम जिसको हाथ लगा लो वो तुम्हारा हो जाए। ये शेर आपने बेटा, इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। एक तो ये घर के बड़े तंज कर करके हमें अच्छा, गुस्सा नहीं करो, लेने आते जाते हैं। ऐलान है। सर आखिरी शेर आप सुना दे, मैं ऐलान है, ये कोई ऊंची भड़क नहीं। अच्छा ठीक है, ऐलान है, ये कोई ऊंची भड़क नहीं है। इन्हीं गड्ढों पे चल के आ सकती हो तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई सड़क नहीं। आ जाओ, फिर आप आके सवाल सर, ये असल में शेर ये है, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। ये आपने शेर का भी बड़ा कर दिया थोड़ा। आपने शेर मुझसे पूछा तो जी सर, मेरा शेर ही है। अच्छा ठीक है, ओके, आई एम सॉरी, ठीक हो गया। वसीम भाई, एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, शायरी तो नहीं आती मुझे जी, पता लग रहा है। बात करना चाहूंगा कि जिंदगी गुजारने के 2 रास्ते होते हैं जी। अच्छा जी, एक सच्चाई का रास्ता होता है और एक झूठ का। जी जी, लेकिन बदकिस्मती के साथ आजकल लोग सिर्फ झूठ का रास्ता अपना रहे हैं। तो ये क्या बात हो रही है? सच्चाई के रास्ते की सड़कें टूटी हुई हैं। यार अब आप ना कहना। अच्छा भाई, मैं इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, सर मैं इससे पहले ब्रेक पे जाएं, हम ये चाहते हैं खवातीन, आज बहरोज भाई भी मौजूद हैं और आज 19 अप्रैल है। पाकिस्तान का एक ऐसा नाम, पाकिस्तान का एक ऐसा सितारा कि जिनके बारे में सब लोग ये गवाही देंगे कि कई हवालों से पाकिस्तान ने इससे ज्यादा टैलेंटेड आदमी पैदा ही नहीं किया। मुझे ये एजाज हासिल हुआ कि अपने बचपन में हमने लाइन में लग के जो है वो उनको देखने के लिए हम इंतजार करते रहे और फिर इसी स्टेज पे उनके साथ हमने स्टेज शेयर किया। हमारी इतनी हैसियत तो नहीं, लेकिन हमें ये एजाज हासिल हुआ। आज 19 अप्रैल को उनकी सालगिरह भी है। आज 19 अप्रैल को हमारे साहबजादे की भी सालगिरह है, तो मुझे हमेशा बताते थे कि यार वसीम, तुम तेरे और तेरे बेटे की और मेरी सालगिरह एक ही दिन है। खवातीन और हज़रात, हम चाहते हैं और आप सब फिर इनकी दुआएं मगफिरत कर दीजिएगा। हर लम्हा पुरजोश के आज इस सेट पर हम चाहते हैं पाकिस्तान का लेजेंड, वो नाम के पाकिस्तान जिसका एहसानमंद है, क्योंकि उसने मेरे आपके हम सबके चेहरों में इस हब्स के माहौल में मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। दी लेजेंड उमर शरीफ साहब की आज सालगिरह है। क्या बात है। एक पैकेज देखते हैं उमर भाई के हवाले से। कहते हैं जिंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती, लेकिन जाने वाले का खला कभी पुर नहीं हुआ करता। इश्क करने में कितना तेज है तू। इश्क नहीं, मोहब्बत में। उमर शरीफ एक नाम नहीं, वो अहद था जिसने स्टेज को जिंदगी दी। जिनकी एक झलक देखने के लिए मैं कराची के आर्ट्स काउंसिल जाया करता था, उनके साथ मैं आज एक प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ। मेरे कैरियर का बहुत बड़ा था। जैसे दोनों नहीं, मैं राय ले रहा हूँ। आपकी वो जो राय है वो अलग है। उमर मैं भी राय दे रहा हूँ, आपको कौन सा रास्ता बता रहा हूँ। जब मैं इस प्रोग्राम पे आ रहा था ना, तो बेगम ने मुझे पता क्या कहा कि खुदा के लिए दूसरी शादी की बात ना करना।
अरे कोई दो टीमें खेलेंगी, कोई तो हारेगा कोई तो जीतेगा। मेरे दिल को जो तकलीफ हो रही है ना, मेरा अल्लाह जानता है। सही जानता है। आप ब्रेक लेके ईसीजी करवा लें आप। आज उमर भाई हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी हंसी, उनकी आवाज और उनके मुकालमे आज भी हमारे इर्द गिर्द गूंज रहे हैं। उमर भाई, आप कहीं गए नहीं हैं, बल्कि यहीं हैं, यहीं कहीं हैं। और आज भी हमारा बल्कि पूरे पाकिस्तान का हर लम्हा पुरजोश बनाने के लिए दिल से शुक्रिया और हैप्पी बर्थडे उमर भाई। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। बेरोज भाई, जरा अब आप इस टीम का हिस्सा बन गए, अब ये दिन भी आप सर, अब आप थोड़ा मुस्कुराएं मुर्तजा भाई, अब आप जरा खेलेंगे। मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं हिस्सा इनको भी जरा हंसाना है, गुस्सा थूक दे, मतलब थूक दे। ठीक है, मैं कर लूंगा भाई। इतना महंगा पैकेज बनकर आके अगर क्रिटिसाइज करना है तो आप मेयर बन जाओ। आप मेयर बन। अच्छा ठीक है, चलो। आज मेरा तो क्रिकेट का ट्राउजर पहनकर आ गए हो यार। सर एक मिनट बात तो कर लेने दें। अच्छा भाई, यहाँ पर मुकाबला हो रहा है सर, 2 टीम्स हैं और अब तक का स्कोर कार्ड क्या है? 33 नंबर है इनके और 34 नंबर है आपकी। मुर्सा भाई आपकी टीम जीती है, बैरोज में आपकी टीम जीत रही है। अब देखते हैं आदि भाई। तो आज खुशी का कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं इतने सीनियर के साथ बैठा हूँ। क्या बात है यार, ये मुर्तजा वहाब साहब बहुत बिग फैन। मुर्तजा वहाब साहब, ये तुम्हें यार, ये क्या बदला लिया है। हाँ, कोई बात नहीं। आपने ब्रेक में ऐसा क्या कह दिया था जो बात यहाँ जाके लगी है इनको, जिसका उन्होंने बदला लिया है? नहीं बताना दीजिएगा, आप बताइए ना। मस्ती अपनी तरफ। बहरोज सर इज वन ऑफ माई फेवरेट सीनियर्स। चाहे आप सेट पे या शो पे, जो एनर्जी इनको देख के मिलती है वो मुझे नहीं लगता किसी और को देख के। बेटा अपने अंदर भी तो एनर्जी पैदा करो ताकि शादी हो। अरे बस हम बढ़ते हैं आज के पहले मुकाबले की जानिब। बहरोज भाई, एक सवाल है, हमने लोगों से किया, लोगों ने इसके जवाब दिए। गैस करने आप लोगों ने क्या जवाब दिए? जिसने ज्यादा जवाब गैस कर लिए वो आज का मुकाबला जीत जाएगा। अब तक आपकी टीम 1 नंबर आगे है, तो अब देखते हैं कि आप टीम को आगे लेके जाते हैं या क्या होता है। सवाल हमने लोगों से पूछा कि भाई वो कौन कौन से काम है जिनको करने के बाद आप सोचते हैं, लोगों से हमने पूछा कि मैंने क्यों किया ये काम? मेयर बनना। सर नहीं, एक मिनट, मतलब ये तो हम सोच रहे हैं ना सर। हाँ, आपका वाला तो मैं मजाक कर रहा हूँ। कौन कौन से काम है जिनको है? शादी क्यों की? अब बताएं क्यों की? भाई मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं अपना थोड़ी बता। तो आपने शादी करने के बाद क्यों सोचा कि मैंने क्यों किया? मैंने नहीं सोचा, आप अभी कह तो रहे हैं। लोगों ने यार वसीम, घरेलू हालात मुंह से निकल जाते। अच्छा, ओके। क्या है, एक कर नहीं रहे और एक करके कह रहे मैंने क्यों की? क्या मैं किधर फंस गया हूँ? शायद ये इन्हीं की वजह से। इनकी, हाँ यार ठीक है, अल्लाह रहम फरमाए, कोई बात। तो आप कह रहे हैं कि आपके ख्याल में लोगों ने कहा होगा कि हमने शादी क्यों की, ये करके लोग सोचते हैं कि मैंने शादी क्यों की। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको किस तरह बताऊं कि अभी मैंने सवाल का जवाब मुकम्मल नहीं किया था कि बासित भाई ने तकरीबन सही जवाब दे दिया है। थोड़ा सा मैंने जवाब असल ये दिखा दे भाई कि लोग पसंद की शादी के बाद। अब बोले वाह वाह वाह, अब वाह, चेक करे, गुरूर चेक करे। ये पसंद की शादी का लोगों ने हमें जवाब दिया कि हम पसंद की शादी करते कि क्यों किया हमने? बासित भाई इतना प्यारा कोट पहन के इतने खूबसूरत लग रहे हैं, तो ये वाह क्यों हो जाते हैं? पता नहीं है, आप ताना दे, एनर्जाइज हो गए ना आपको देख के। आपको पता है बासित भाई की भी पसंद की शादी है। अच्छा, हाँ, ये तो आप जब वो ये नहीं बताना चाह रहे तो आप क्यों बता रहे दुनिया को? शायद भाई जो भी सवाल दिल में है ना वो कर लो, खिजाब लगा के आगे आप लोग बैठ जाते हैं। अरे भाई, आप अभी तक नाराज ही चल रहे हो, हम बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हम नाराज चल रहे हो। यार मैं बासित भाई के पूरे खानदान को जानता हूँ, पुराने पड़ोसी हैं। अच्छा, पसंद की शादी हो ही नहीं सकती है। क्या मतलब है? इतने फाइनल जुमले बहरोज भाई। अरे नहीं, सुन तो लो। अच्छा, आप इस शेर की तशरीह करें। हमें लगा आप कह रहे कि कोई पसंद ही नहीं कर सकता। अरे नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरे भाई तासुर तो यही जा रहे हैं कि इतने सादतमंद है, वालदा की पसंद की शादी। अच्छा, ये कहना चाह रहा है। ओके, ठीक, सही। वैसे आपका क्या ख्याल है बहरोज भाई कि पसंद की शादी होनी चाहिए या बगैर पसंद की होनी चाहिए, यानी अरेंज होनी चाहिए या हो जानी चाहिए? बस जो दिल पसंद की होनी चाहिए शादी। जब भी करो आप दिल पसंद से लो। दिल पसंद नाज़माबाद कहाँ से आ गया आप? तो आपका क्या ख्याल है, पसंद की होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए? देखिए, पसंद की शादी में फायदा ये है कि दोनों दिमाग अगर मिलते हैं ठीक, तो आगे का वक्त अच्छा गुजरता है। और दोनों दिमाग मिलते हैं उसके बाद ही शादी होती है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है पसंद आएंगे तो शादी होगी ना। अच्छा भाई ठीक है, ये तो हो गई। अब अगला बताएंगे और क्या कहा होगा लोगों ने कि अरे अरेंज मैरिज क्यों की?
یعنی آپ کے خیال میں لوگ خالی شادی کے ہر قسم کی شادی کے بعد لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کام کیوں کیا؟ یہی لگ رہا ہے. آپ کے ذہن میں بات کیوں آئی؟ کیونکہ دیکھیں اگر پسند کی شادی میں خوش نہیں ہے جی تو ارینج والے بھی خوش نہیں ہے کوئی خاص. اچھا کوئی خوش نہیں ہے اس کا مطلب. تو خواتین و حضرات میں حیران پریشان ہوں کہ مطلب دکھائیں ذرا اگلا جواب. بھائی کیوں بتاؤں سر آپ بات تو کرنا تھا. ارے بھائی ایک ہیروئن کا فون آیا کہہ رہے ہیں کہ نئے گٹر کے ڈھکنے کب لگا رہے ہو, کیوں بتاؤں بھائی؟ باس آپ بات تو کر کیا کر رہے ہیں کیا؟ سو آپ ارینج میرج. اچھا ماشاءاللہ اب تیسرا مرحلہ ہے اس کا. اب ہم نے جب لوگوں نے 2 یہ جوابات دیے تو ہم نے کہا بس اب شادی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی. تو خبر یہ ہے کہ جو تیسری جو بات ہے وہ تیسری شادی مطلب تیسری بات کا شادی سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. غلط جگہ پیسے انویسٹ کر دیے. غلط جگہ پیسے آپ نے کیے ویسے کہیں غلط جگہ اچھی بات ہے. نہیں ویسے یہ نہیں کہا, یہ جواب نہیں ہے. پسند کا بچہ کیوں کیا بھائی کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ نہیں بھائی نہیں آگے بتائیں. کسی کا راز فاش کیوں کیا؟ نہیں یہ کر کے تو لوگ مزے لیتے ہیں. بتا دیا میں آج میں کبھی. اچھا میں تھوڑے اور ہنٹ دیتا ہوں. ہنٹ یہ جو پہلا اس کا جو لفظ ہے وہ ہے نون. کسی کو ناراض کر دیا. ناراض کرنے کے بعد نہیں سوچنا چاہیے لیکن ایسا لوگ سوچ نہیں رہے. جواب یہ نہیں دیا لوگوں نے. بیرون میں کیا ہو سکتا ہے نون سے؟ یار اچھی بات ہے ناراض کر کے دل. لیکن نہیں لوگوں نے ہمیں تو آپ لوگوں نے وہ گیس کرنا ہے جو لوگوں نے بتایا. تو لوگوں نے نون سے کیا بتایا ہوگا؟ عادی بھائی آپ کا پتا نہیں آپ نے کس کماش کے لوگوں سے پوچھا یار. تو آپ بتا دو کس سے پوچھا. نماز کیوں نہیں پڑھی یار؟ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ نماز نہیں وہ ایک اور کانٹیکس میں سوال نہیں. اور بتائیں بھائی اس کا تعلق جو ہے وہ یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان غصے میں آ کے فیصلہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے میں نے کیوں یہ کام کیا. نشہ نہیں. نشہ کہاں سے آ گیا سر؟ نہایا کیوں؟ غصے میں نہا لیتا ہے. یہ کون کرتا ہے یار؟ یہ کس طرح کی بات ہے؟ شادی ٹوٹنے پہ جی نون سے کون سی شادی ہوتی ہے؟ کسی کو ناراض نہ کسی کو ناراض بھی نہیں. بھائی دیکھیں ہم سب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ناراض کر رہے ہو نا سارے مل کے مجھے؟ نہیں آپ کو نہیں کر رہے بھائی. نون سے یعنی ایک آدمی ہے وہ ایک جگہ کام پر آتا ہے, ایک دن جھگڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ بس پھر وہ پچھتایا میں نے کیوں کیا. نوکری کیوں چھوڑی یار کیا بات یار. ارے بھائی آپ سیدھا لکھتے ہیں الف کیوں؟ اقرار بھائی. یار کیا ہو گیا؟ انہوں نے ابھی چھوڑی. ان کی تیسری پہ مجھے بھی اقرار یاد آیا خدا جانتا. ان کو نوکری پہ یاد آ رہا ہے, آپ کو تیسری پہ یاد آ رہا ہے. آپ نکلے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ حوصلے کی بات ہے یار اقرار کے کہ نوکری چھوڑی ہے. ابے تیسری شادی. اچھا یہ اوکے وہ بہت سارے. اچھا بھائی اب 2 جواب یہاں سے ہو گئے. آخری جواب بتائیں. اور آخری جواب کا جب میں پہلا حرف بتاؤں گا تو بہت ہی آسان ہو جائے گا. اور پہلا حرف ہے کلات. کیوں کیا کلات کیوں ہے؟ طلاق تو ایسے ہوتی ہے بھائی. ہاں وہ اسی لیے طلاق نہیں وہ کلات کہہ رہے ہیں. کاف سے کیا ہوتا ہے؟ قانون کیوں توڑا؟ بالکل غلط. نہیں اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پاس کوئی آیا جی میرے پاس کوئی آیا قرضہ کیوں لیا؟ قرضہ کیوں دے دیا؟ دے کے پچھتا رہا کہ دے تو دیا, کیوں دیا؟ چونکہ واپس نہیں مل رہا. یہ جواب ٹھیک ہو گیا کیا؟ آج کا جواب بھی مقابلہ بھی 2 پوائنٹ یہاں سے ہو گئے. 2 پوائنٹ یعنی کہ یہ میچ بھی برابر ہو گیا. 1 پوائنٹ مل گیا دونوں ٹیموں کو. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کئی بج جائے گا. آتے ہیں بریک کے بعد. آ جاؤ بھائی, بریک کے بعد آ جاؤ. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو بوائے ہرلما پرجوش پریزنٹڈ بائی پیپسی, پاورڈ بائی رقمی بینک اینڈ پاورڈ بائی ٹیلن. اور پہلا مقابلہ ہو گیا برابر. دوسرا برابر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ دوسرے میں 5 تصاویر دکھائیں گے. آڈ نمبر ہے تو دیکھتے ہیں کون پہچانتا ہے کون نہیں. بڑھتے ہیں دوسرے مقابلے کی جانب. شاید بھائی آپ کی ذرا بھائی آپ لوگوں نے بتانا ہے, سب نے بتانا ہے بہروز بھائی کی کس کی تصویر ہے, اور دیکھتے ہیں کہ صحیح بتا پاتے ہیں کہ نہیں بتا پاتے. پہلی تصویر دکھائیں کہ یہ نادیہ خان صاحبہ ہیں. کیا بات ہے بھائی, آپ نے کیسے پہچانا؟ ویری گڈ. کیا نادیہ باجی کے لیے کوئی ایک مشورہ ہو تو کیا دیں گے؟ نادیہ باجی ہاں جو مہمان آئیں گے آپ نے ایک مشورہ دینا ہے ان کو, جو گیس کریں گے. میں نہیں دے سکتا کوئی وجہ. ان سے لے لیں. مفت مشورہ تو دے سکتے ہیں, پیسے بھی نہیں لگ رہے. نہیں میں کوئی مشورہ, اس سے کوئی غلط بات نکل جائے گی. اچھا مشورہ دے دیں. نہیں اچھا برا میں مشورہ دے ہی نہیں. شفقت بھرا مشورہ دے دیں. جیتی رہی ہے. دعا دے دی. ٹھیک. بہروز بھائی کے ایک دم چہرے پہ تاثرات تبدیل ہو گئے. 1-0. اگلی تصویر دکھائیں گے. یہ کون ہے؟ شہروز سواری ہے. یہ کیا آپ نے واقعی انہوں نے آپ سے پہلے پہچانا آپ کے بیٹے کو؟ خدا کی قسم یار کمال ہے. یہ کیسے؟
اس میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ڈیلی آتا ہے. دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی جی میں سمجھ رہا ہوں. تو آپ اس کی وجہ سے ابھی تک کما رہا ہے. آئے ہائے. تو شہروز کو اگر آپ نے ایک مشورہ دینا ہو تو کیا دیں گے؟ شہروز ماشاءاللہ بہت بینگ اے فادر، میں ان کا باپ ہوں، وہ بہت اچھا بچہ ہے. یہ تو تعریف ہو گئی، مشورہ دینا. مشورہ شہروز کو یہ ہے کہ کام کرتے رہو اور محنت سے کام کرتے رہو. 2-0 کا وقت جو ہے وہ پھر بھی آپ ہار گئے چونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. تصویریں بولی. ارے اب وقت ختم ہو گیا، میں کیا کروں؟ تحفوں سے محبتیں بڑھتی ہیں، تحفوں سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں. میں چاہتا ہوں آپ پلیز سر، نہیں سر، تحفوں سے نفرتیں ختم ہوتی ہے، پلیز آپ یہ قبول کریں اور بہروز بھائی کو اپنے ہاتھوں سے آپ یہ تحفہ دیں. فلپس پرسنل کیئر کا بہت ساری تعلیمیں. تھینک یو ویری مچ سر. زندگی رہی اور صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. ناصر پاکستان زندہ باد.